हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हजरत, कैसे ठीक आप? हो? करम अल्लाह का। ब्लैक बियर्ड। जी जी। जी मौजू जी। मौजू जो है ना वो हुज्जियत या रवायात है, ठीक है? तो आप मुझे थोड़ा से, हुज्जियत हदीस एक ही बात है। हाँ जी। हाँ, तो आप मुझे जो है ना वो क्या नाम है उसको, उसकी वो बता दो ना कि किस मौजू पे हमने बात करनी है। इसके अंदर ये भी एक बड़ा वो मैदान है ना। ये ना फिर मैं किसी और मौजू पे बात करूँ, आप बोलोगे नहीं इस पे तो हमारी बात ही नहीं तय हुई थी। समझ रहे हो? बात एक है क्या मतलब कि हुज्जियत हदीस के हदीस इस्लाम के लिए यानी दीन के लिए मुसलमान रहने के लिए हदीस की जरूरत है कि नहीं है? मुसलमान रहने के रवायात की लिए जरूरत है कि नहीं है मुसलमान रहने के लिए? जी जी। ये तो आपने एक नया कटा खोल दिया है। समझ रहे हो? नए कट्टू कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। नहीं अभी नहीं, मैं समझ रहा हूँ एक आपने मुसलमान। थोड़ा समझाओ मुझे, थोड़ी बात करो, समझाओ। होगा ना आपकी आवाज़ कट या रही है। हाँ, कुरान आप के बोलो। सिवा भी कुछ है? हाँ, फिर बोलो, आवाज़ कट रही थी। अब आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ, बोलो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुसलमान वो होगा जो इस्लाम पे चलेगा। और इस्लाम क्या चीज है? क्या वो सिर्फ कुरान है या कुरान के सिवा भी कुछ है? अच्छा यार, ये तो मैं जी जी। मैं अपनी ज़िंदगी में ना, वही हुज्जियत। जी अच्छा फरमाइए, पता है क्या, कोई आप मसला नहीं। मेरी ज़िंदगी में ना पहले शख्स हो जिसने इस्लाम के लिए रवायात की शर्त रखी है। समझ रहे हो इस बात को? यानी मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। जी जी। आप जिसे हदीस कहते हो ना, हम उसे रवायात कहते हैं, ठीक है? और हम लोग हदीस कहते अच्छा हैं कुरान को, अल्लाह की भी और अच्छा। रसूलुल्लाह की जी भी। जी। अल्लाह की इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कहा है अबू अल्लाह सुन्नत भी नज़्ज़ला। हदीस ही कहते हैं। जी, हम्म। अल्लाह ने कहा है कि मैं समझ गया, अल्लाह नहीं क्योंकि नज़्ज़ला हदीस। अहसन अल हदीस। जी जी जी, अहसन अल हदीस और इस तरह। जी जी, मैं तो समझ ये तो अल्लाह का हो गया गया। ना, और ये नबी सब। अलैहिस्सलाम का हो गया इन्नहु जी लक़ौलु जी। रसूलिन करीम। अब ये हमारे पास दो दलाइल हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। असल में यहाँ पर ना लुगात और इस्तिलाहात को जो है आप मिक्स करेंगे अब तो मुझे फिर एक देखिए। चीज़ आप थोड़ी सी और बता दें। जी आप जी। लोग कोई भी मुझे रवायत पेश करोगे ना, उसका फ़ायदा नहीं है। मैं आपको शुरू में एक छोटी सी अर्ज़ कर रहा हूँ। रवायत बताने का फ़ायदा क्यों नहीं है, इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? आप मुझे रवायत बताओगे, मैं आपको कहूँगा कि इसकी जो सनद है इसमें से फ़लाना रावी है, इसको किसने सिक्का करार दिया। सिक्का समझते हो ना, सच्चा किसने कहा है? जी तो जी। आप मुझे कहोगे इसको अहमद बिन हम्बल या यहया बिन मुईन या अबू ज़ुरआ या अबू हातिम राज़ी ने सिक्का कहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी किताब में कहा है। आप मुझे कहोगे अल जर्ह व तादील अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम में कहा है, तो मैं आपको कहूँगा वो किताब मशकूक है। तो फिर रवायत पेश करने का फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो? जी जी। जी जी। आपकी जो सबसे बड़ी किताब है ना अल जर्ह व तादील की, अब मुझे नहीं पता आपने मेरी वो वीडियो मैं देखी आपको एक या मिनट। नहीं देखी। हाँ, वीडियो तो नहीं थी, एक पोस्ट मेरी नजर से इस तरह की हाँ, गुजरी थी ये कि वहाँ पे साहब आपने हैं, इस तरह इनका की नाम है बात। अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम, ठीक है? ये है अच्छा। अबू हातिम राजी का बेटा, और अबू हातिम राजी है इमाम बुखारी का क्लास फेलो। समझ गए आप? जी। इससे ये किताब मंसूब है, मतलब जो मखतूता होता है, हम्म। मुझे नहीं पता मखतूता समझते नहीं समझते, एक जो कॉपी होती है, वो जो बंदा लिख रहा है ना वो 8वीं सदी हिजरी का है, उसका नाम है इब्राहिम अल अत्तार, और दूसरा है उसका इब्न सकरी नाम है। ये दोनों मुजाहिल हैं, अच्छा। मुजाहिल यानी नामालूम है। हम्म। एक छोटा सा एक वो मैं बता रहा हूँ, जब तक आप ये चीज़ें साबित नहीं करोगे, आप मुझे कहोगे अबू जाफ़र तनवी ये देखो ये सुनन अबू दाऊद में रवायत है, ये तिरमिज़ी में रवायत है, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं हजूर नहीं, मैं ये करूँगा भी नहीं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं आप कि मैं रवायत नहीं आपके पेश सामने करोगे। रिवायात पेश करूँगा। जी जी। यार ये मेरा तो ऐसा बड़ी कोई अजीब बात है, इरादा आप नहीं रवायत है। नहीं पेश करोगे, ये किस तरह हो सकता है फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं अब तो अब छोड़े ना। अब नहीं वो नहीं, कैसे नेक्स्ट में छोड़ें, मैं अल्लाह के देखूंगा। बंदे बात करो ना आप। आप बात करो ना, क्यों छोड़ें? नहीं नहीं, मैं और नहीं कहा नहीं, था मैं सब मेरी कुछ आप कह छोटी दे सी अर्ज दूंगा सुनो ना। तो आप इतनी की यार, क्या जरूरत है? मैं आपको दुश्मन नहीं समझता ना, आप मेरी छोटी सी अर्ज सुनो। मैं जी आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, जी जी। रवायात आप पेश करोगे ना, तो उस पर सवाल उठाने का मुझे हक है कि नहीं है? अच्छा, आप मुझे रवायत का बताओगे तो मैं रावी पे एतराज़ उठाऊंगा। आप रावी की तौसीक लाओगे अहमद जी बिन जी। हम्बल से, तो फिर मैं आपको कहूँगा जी अहमद बिन मैं समझ हम्बल, गया आपके इतराज को। अहमद बिन हम्बल के 5 शागिर्द उससे नकल करते हैं। हम्म। 5 स्टूडेंट्स अहमद बिन हम्बल के नकल करते हैं, जिनमें से 2 मुजाहिल हैं। उसे उलमाए अहले सुन्नत भी मुजाहिल मानते हैं। सही है। चलो तो जी। पता क्या है, सुनो ना, अगर आप ये कहते हो कि जो रसूलुल्लाह से मंसूब रवायात को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, तो आपकी रवायात के अंदर लिखा है कि हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायात पर पाबंदी लगाई। बहुत ज़्यादा रवायात हैं, हम्म।
اس میں آپ لوگ پھنس جاؤ گے اور بہت بری طرح پھنسو گے. ہاں اور ایک بات اور, مجھے فساد ہے کوئی مسئلہ اچھا پتہ ہے کیا ہے, نہیں نہیں, وہ اللہ کے بندے آپ لوگ تو پھنسے ہوئے ہو نا, کیا پھنسانا میں نے. ایک بات اور, سند صحیح ہے طبقات ابن سعد کی, نام سنا ہے نا طبقات ابن سعد کا, میں اس پہ آپ کو جواب اس کی جو سند ہے نا وہ اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے. اس کے مطابق حضرت عمر نے نسخہ جلایا. اگر میں انکار کر رہا ہوں روایات کا تو آپ کے نزدیک ہم کافر ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جو نسخہ جلائے وہ, آپ یہ سوال ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, ابھی آپ نے ابھی عرض کی ہے نا پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں. حضور, آپ نے عرض کی ہے نا. دیکھیں اسلام میں قانون سب کے لیے ایک ہے, یہ آپ مانتے ہو اسلام میں سب کے لیے ایک قانون ہے, انصاف ہے, یہ مانتے ہو آپ؟ بالکل ایک ہے, بالکل ایک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ نسخہ جلانے والا پھر کیا ہے آپ کی روایات کے مطابق؟ مسلمان ہے. اچھا یعنی کوئی بھی مسلمان نسخہ جلائے تو مسلمان رہے گا؟ بالکل مسلمان رہے گا. یعنی کوئی بھی مسلمان نسخہ جلا دے تب بھی مسلمان رہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت یہ کیسی بات کی آپ نے؟ نصرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بھی نسخے جلائے تھے. نہیں جلایا, فرق نہیں پڑتا. نہیں جلایا. نہیں جلایا. چلے ٹھیک ہے. وہ ابن شہاب الزہری کی روایت ہے, اور اس پہ لیس بن سعد کی جرح بھی ہے. لیکن ابھی آپ نے عام کی ہے نا, یہ مطلب آپ نے کہا کہ کوئی بھی جلائے تو وہ کافر نہیں ہوتا. کافر نہیں ہوتا. بالکل. یعنی آج 2025 میں, آج 2025 ہے نا, ایسا ہی ہے نا, آج 2025 میں اگر کوئی بندہ کو روایات کا نسخہ جلا دے تو آپ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل کافر نہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. حضور یہ کیا عرض کر رہے ہو اللہ کے بندے, یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ اور رسول کا نام اس کے اندر لکھا ہے, آیات لکھی ہیں, کوئی جلائے وہ کافر نہیں ہے. نہیں ہے. استغفر اللہ, آپ میری سنیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے تو آپ سے واللہ العظیم اس بات کی امید نہیں تھی. اتنی بھی استغفر اللہ ولا حول ولا قوت آپ نے کہنے آج کہہ دی. میرے بھائی آپ اتنے ماشاءاللہ, آپ کا نام سنا ہے میں نے کہا یار یہ کوئی بندہ ہے, منکرین قرآن روایات پرستوں میں سے کوئی بندہ مقابلے میں آ رہا ہے, بات کریں. آپ کہتے ہو کہ اللہ رسول کا نام جلانے والا وہ اس میں نہیں ہے, دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا. یہ تو میرے لیے ایک نیوز ہے, یہ تو ایک خبر ہے میرے لیے. جی اس کی آپ کی خبر ہے تو اچھی بات ہے, اس پر میں آپ کو مفصل جواب دوں گا. حضور آخری بات میں, وہ ابن شہاب الزہری کی روایت ہے, وہ ثابت نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس طرح کوئی بھی جلائے, یہ آپ ایک دروازہ کھول رہے ہو ملحدین کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ آج کوئی روایات جلا رہا ہے, کل کوئی قرآن جلائے گا. جی بالکل, ہم قرآن ہم نے بھی دیکھا ہے جلاتے ہوئے, بلکہ ہم نے خود بھی جلایا ہے. آپ نے قرآن جلایا ہے؟ حکمت تھی. جی جی, اگر آپ کہیں گے کہ قرآن جلایا ہو, جی چلو پوز لگا رہے. قرآن ایسے چلایا ہوتا تھا بھائی کہ جو صاحب قرآن آپ ناراض نہیں ہو ایک بات کو, آپ ہوش میں تو ہو اللہ کے بندے. آپ جلانے کی باتیں کری جا رہے ہو, کبھی کہتے ہو روایات جلا رہے ہو, ابھی کہہ رہے ہو آپ نے قرآن بھی جلایا ہے. جی جی فرمائیں آپ, میں سن رہا ہوں آپ کی عرض. میں جو کہہ رہا ہوں نا, وہ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ جو قرآن ہمارے پاس جو پٹے پرانے ہوتے تھے کہ ان کو, اچھا اس کی حکمت میں آپ کو, اس کا مسئلہ میں ناچیز بھی آپ کو عرض کر دوں. اس کو آپ تھیلے میں رکھ کے نا دفنانے کا حکم ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس کو جلانے کا حکم نہیں ہے. جس طرح ہندو ہے نا, ہندو جلاتے ہیں, ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, ہم مسلمان دفناتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تھا کہ اس کو جلائیں بے شک, پھر اس کی جو راکھ ہے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہو گیا, یا اس کو کسی جو پرانی قبریں ہوتی تھی جو کھلی ہوتی تھی تو اس میں سے ہم ڈال دیتے تھے, یا اسی طرح کسی کھیو میں, یعنی جو پہاڑ میں جا کے کہیں بھی اس طرح کی ہوتی تھی نا جگہ, اصل میں نا پتہ کیا اس کو ہے, دفن بھی کر لیتے تھے. اچھا میں ایک بات کہوں آپ کو, جو دیکھیں آپ دیوبندی ہیں نا, لگانے کی کئی طریقے, آپ دیوبندی ہیں نا, میں ناراض نہیں ہونا میری بات پہ. دیکھو بریلوی ہمارے مخالف ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح آپ لوگ ہو, ہم بھی ان کے مخالف ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گا, حالانکہ بریلویوں میں آپ کو پتہ ہے یہ بدعت بہت زیادہ ہوتی ہے نا, سمجھ رہے ہو؟ جی جی تو لیکن ایک بات ہے ان کی کہ وہ لوگ جلاتے نہیں ہیں قرآن شریف کو, مطلب وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نماز سے پہلے وہ, ہاں تقدیس کا معاملہ کچھ زیادہ ہے, وہ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں حضور, تقدیس کی بات ہے نا. اپنے بزرگوں کے بال بھی جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہوتے. چلیں وہ تو غلو ہو گیا نا, وہ تو غلو کے پہلے میں چلے گئے. لیکن اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت فلانا ڈمکانا, اچھا مجھے ایک عرض کریں, یہ علماء دیوبند میں سے کسی کا فتویٰ ہے جلانے کا؟ فتویٰ تو
इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल उलमा होते थे उनसे ये हमारे यहाँ से क्या मतलब है आपकी, थोड़ा सा ये बताएं हमारे यहाँ क्या। यानी जिस इलाके से मैं था, हम वहाँ के जो उलमा थे, जो मुफ्तियान थे, हम उनसे पूछते थे तो वो हमें इस चीज के ऊपर फतवा देते थे, और उन्होंने हमें इस चीज की इजाजत दी थी कि आप लोग कर सकते हो, इस तरह इन चीजों को, इन वर्कात को, इन औराक को जो है आप लोग टिकाने लगा सकते हो, जला के। उनके मुताबिक करते होते थे जी। जला भी लेते थे। और लेकिन उलमा देवबंद का फतवा नहीं है आपके पास इसमें, थानवी या ननोतवी साहब का या गंगोही साहब का? इतने बड़े उलमा का मैंने कभी देखा नहीं, मैं सर्च करूंगा, अगर मुझे मिला पे इंटरनेट पे तो मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो है ना, ये चीज़ जो है ना, ये हमारी नज़र में कुफर है। अगर कोई इंसान कुरान का नुस्खा जलाता है ना, या उसके औराक अगर फटे हुए भी हो ना, पुराने भी, तब भी हम उसको मुसलमान नहीं कहते। इस फ़ेल की वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो इसका दफनाने का हुक्म है। आयत पढ़े, क्या आयत पढ़े, आयत क्या चीज़? के ऊपर कौन सी आयत है कि आप कहते हैं कुफर है? अल्लाह और उसकी रसूल की जो आयात से इस्तेहज़ा करते हैं ना, तो अल्लाह ने उन्हें काफिर कहा है। इस्तेहज़ा तो हम करते नहीं है। नहीं, बेशक आपकी वो, लेकिन आप अमल से तो नज़र आ रहा है ना। अब मैं मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हो, मैं आपकी टोपी उतार दूँ, अमल नहीं है। अर्ज सुन लो ना, अर्ज। आप बैठे हुए हो, मैं आपकी टोपी उतार दूँ, हाँ जी। और टोपी उतार के मैं कहूँ कि मेरी नियत मजाक की नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी टोपी मैंने नीचे फेंक दी, लेकिन मेरे अमल से जाहिर हो रहा है। मैं जवाब देता हूँ, आप इसकी मेरी सुने। आपकी एक टोपी आप मेरी उतारते हैं और जो है फेंकता हूँ नीचे ज़मीन पे। आप हंस रहे होते हो, हाँ जी, जमीन पे फेंक दे। एक ये है, और एक आपकी बीवी है, वो आपके पास बेटी है, वो आपकी टोपी उतार के फेंक देती है और वो आपके ऊपर हंस रही होती है, आपके साथ खेल रही होती है। तो इन दोनों चीजों में फर्क है कि नहीं है? तो आप कुरान की बीवी हो या नहीं? नहीं, मैं बीवी नहीं, मैंने आपको मिसाल ये अजीब मिसाल दी है, अल्लाह के बंदे अजीब मिसाल दी है। क्या कुरान के साथ मजाक है किसी का, या इस तरह का रिश्ता है कि कोई इसको जला सकते, नहीं है। कोई इसको जला सकता है? आप मुझे बताएं, कोई जला सकता है? कप्तान ब्लैक बियर्ड साहब, मैं आपको अर्ज करूं, आपकी मैंने अवैस इकबाल के साथ बातचीत सुनी थी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस्तेहज़ा और मोहब्बत में, दोनों में फर्क है। यानी आप मोहब्बत में जलाते हैं? टोपी फेंक दी, आपकी पगड़ी फेंक दी जी, ये यानी मोहब्बत में जलाते हैं? मैंने आपको समझाया कि एक चीज जो है वो रिस्पेक्ट के लिए होती है, कि आप एक चीज को, यानी उसका मजाक, आपने गुस्ताखी आपका मकसद नहीं होता। हुजूर, आपने मुझे मिसाल दी है कि अगर कोई और शख्स आपकी टोपी उतारे तो वो गुस्ताखी है, आप थोड़ी सी हिम्मत करें। और अगर बीवी फेंके तो वो सही है। आपने यही अर्ज की, मैं समझ गया हूँ, मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। लिसन, तो अब मैंने आपको दो आपने मुझे ना टोपी की मिसाल दी, तो मैंने टोपी के अपोजिट आपको एक और मिसाल दी कि यहाँ पर इन दो चीजों में फर्क है। एक टोपी जो है इस्तेज़ा के लिए फेंकी जाती है, और दूसरी टोपी वो इस्तेज़ा के लिए नहीं है, उसको आप बुरा नहीं मनाते। तो इसी तरह यहाँ पर भी कुरान के साथ जो किया जाता है, एक बंदा है वो गुस्ताखी करता है, और एक दूसरा बंदा है वो इसकी तकदीस के लिए करता होता है, कि वो कहता है कि यार इस तरह ना हो कि इसके ऊपर जो है लोग, एक तो यहाँ पर बेकदरी होती है, मतलब कि कोई आप मजीद कुरान पाक भी रख सकते हैं अलमारी में, मस्जिद में जो है उसको आप हजरत, मैं छोटी सी अर्ज करूं, बीवी अगर आपकी टोपी फेंकती है ना, तो वो आपकी जोजा है, और आपका और उसका मजाक समझ में आता है, लेकिन अगर एक थर्ड पर्सन आपकी टोपी फेंकता है तो लड़ाई हो जाएगी, ऐसा ही है ना? के साथ भी हमारा ताल्लुक है। तो अब यही मिसाल देना कि अब कुरान की बीवी कौन है, मुझे ये बताएं। कुरान की बीवी तो कोई भी नहीं है, ना ही कुरान के साथ किसी का इतना किसी का मजाक है कि वो उसकी आयत को आग लगा दें। अल्लाह के बंदे, ये तो बड़ी अजीब बात की आपने। हज़रत उमर से जो मंसूब रवायात है, उसको भी एक किस्म का कबूल कर लिया ना। मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने रवायात का नुस्खा जलाया, तो आपने फिर आगे बढ़ के कहा कि मैंने भी कुरान जलाया है। अच्छा, अभी जो है आपने जो मुझे कॉल की है, अच्छा मुझे एक छोटी, मैं देखिए, मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, सच मुझे आपकी आवाज़ पसंद है। मैंने आपका और अवैस इकबाल का वो देखा ना, वो मुनाजरा। अच्छा, मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है, मुझे ये बताएं, आप कुरान को नाकिस मानते हो कि मुफस्सल मानते हो? नाकिस और मुफस्सल, ये तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे कह दिया, तो हम इसको इस तरह नाकिस तो हम नहीं कहते, लेकिन कुरान में फिर तो आपका मुकदमा ही ख़त्म हो गया। हर चीज़ कुरान में, फिर तो आपका कैसी मुकदमा ही जिस पे खड़ा हुआ था ख़त्म हो गया। आपने मेरा टाइम बचा दिया। जी ठीक है, आपने कहा है ना कि मैं कुरान को मुफस्सल मानता हूँ, यही तो हम कह रहे हैं कि कुरान मुफस्सल है, उसको रवायात की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नहीं है मुफस्सल, इस तरह नहीं, मुफस्सल इस तरह नहीं है कि इसमें हर चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, इसको नाकिस भी नहीं है। नाकिस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई नुक्स है, कुरान में नुक्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुरान जो है वो तफसील
تفسیر بھی نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہو, ہر تفصیل نہیں ہے. ہر کہانی لکھی ہوئی ہو, ہر واقعہ لکھا ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے, فصلت آیاتو. فصلت آیاتو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ قرآن میں مقدس مہینوں کا ذکر ہے, لیکن مقدس مہینے کون سے, اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. کہاں ہے؟ حج اکبر سے آگے کے 4 مہینے اللہ نے بتائے ہیں. حج اکبر کو کون سا مہینہ ہے؟ حج ذوالحجہ. کہاں پہ, کون سی آیت میں؟ یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات. مجھے آیت بتا دیں, میں ابھی نکال لیتا ہوں. آپ دیکھ لیں پہلی جو 3-4 آیات ہیں نا, اس میں سے اللہ جو ہے نا وہ اس میں. سورہ توبہ کی آیت نکال لیتا ہوں. جی نکالیں آپ. جی تھوڑا اونچا پڑھو. تم نے یہ پہلی آیت ہے, جن مشرکوں سے تم نے وعدہ کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کے رسول اعتماد سے دستبردار ہوتے ہیں. اور اے مشرکو, تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور اللہ یقین کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. ہو گیا. ہاں, جن مشرکوں سے تم نے وعدہ کیا پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, اور نہیں تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تم ان کے ساتھ ایسا معینہ مدت تک پورا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند نہیں کرتا. بلیک بیئرڈ صاحب, پھر جب یہ حرمت والے بلیک بیئرڈ صاحب, گزر جائے تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, انہیں پکڑو, ان کو محاصرہ کرو, ان کی ناک میں ہر گات کی جگہ بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لے تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو, کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مشرکوں میں سے جی آواز آ رہی ہے, لیکن آپ تھوڑا سا نا, اچھا بات تو سنو نا, آپ تھوڑا سا کنارے پہ ہو جاؤ, یہ پیچھے بھی شور بہت ہے. ہاں میں تھوڑا سا باہر نکل لیتا ہوں, اصل میں میری روم میٹ ہے وہ مذاق کر. جی اب بولیں. اچھا, اب حج اکبر سے آگے کی 4 مہینے اللہ بتا رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مہینہ کون سا ہے؟ حضور ذوالحجہ کا ہے نا. وہ کہاں, کون سی آیت میں ہے؟ اللہ اکبر, حج اکبر ذوالحجہ کا ہے. ذوالحجہ یعنی حج اکبر کا ذوالحجہ کا, یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ یہ مجھے قرآن سے, میں آپ کو یہی دلیل دے رہا ہوں نا کہ یہ جو چیزیں یہ عملی تواتر سے ثابت ہیں. اب آپ مجھے سے اچھا حضور مجھے بولنے تو دینا, آپ یہ تو زیادتی ہے نا, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. جی جی ارشاد. یہ اللہ کہہ رہا ہے عملی تواتر تو قرآن سے ثابت ہے, یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. سنن اللہ, حضور مجھے آیت تو پڑھنے دو نا اللہ کے بندے. یقوم سنن الذین من قبلکم, تاکہ اللہ تمہیں رستہ دکھائے. سنن الذین, طور طریقے کس کے؟ من قبلکم, ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. نماز, حج, یہ تمام چیزیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. آپ نے مجھے یہ کہا ہے نا کہ اس کے 4 مہینے, آپ کی جو روایت ہے نا, میں تھوڑی سی اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. ایوب سختیانی راوی مدلس ہے اور اس کا شیخ مستور ہے اور غریب روایت ہے. آپ کو پتہ ہے صرف ایک صحابی وہ بھی اس ایک صحابی سے منسوب ہے. اور آپ کے محدثین جو ہے نا, امام بخاری کا دادا استاد ہے امام عبدالرزاق, نام سنا ہے مصنف. حضور میں آپ سے اسی مہینوں پہ بات کر رہا ہوں نا, میری بس 1 منٹ مجھے دے دیں. مصنف عبدالرزاق کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی. اچھا, یہ جو بندہ ہے نا عبدالرزاق, یہ امام احمد بن حنبل کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ جو روایت غریب ہے نا, غریب یعنی جس کا صرف ایک صحابی ایک تابعی بیان کرتا ہے, ایسی روایت شر ہے, شر. آپ کے محدثین نہیں مانتے. امام خطیب بغدادی الکفایہ میں وہ نہیں مانتا جو یہ آپ کی خبر واحد ہے, یعنی ایک اس کا ترک آ رہا ہے, وہ نہیں مانتے. یار آپ ابھی نے انکار حدیث سے آپ پیور جو ہے وہ غامدی صاحب کا موقف بیان کر رہے ہیں. حضور غامدی یا کسی اور کو, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں, اللہ کے بندے. آپ موضوع نہ چھوڑیں نا, آپ مجھے 4 مہینے اپنی روایات سے ثابت کر دیں. آپ مجھے حضرت بلیک بیئرڈ صاحب, آپ پلیز آپ مجھے اپنی روایات سے ثابت کر دینا 4 مہینے. پہلے آپ نے جیسے میرے سوال پوچھا نا کہ قرآن جو ہے, اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں, بس یار مجھے 1 منٹ اور بات کر دیں تو, ابھی 1 منٹ مجھے دے دو. آپ کے پاس 4 مہینے ثابت کرنے کے لیے, یہ میرے الفاظ لکھ لو, آپ کے پاس 4 مہینے روایات سے ثابت کرنے کے لیے اس روایت کے علاوہ دوسری روایت نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, میں نے آپ نے جو سوال کیا نا کہ قرآن کو آپ حضور آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہو, آپ کی نیت کیا تھی؟ میں نیت تو سمجھ گیا کہ یہ ناقص ہے, دیکھو ہماری بخاری ناقص نہیں ہے, اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. مراد تو یہی تھی نا آپ کی, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, مراد تو یہی تھی نا, آپ کا ایکشن بتا رہا ہے نا.
نہیں قرآن میں ہمارے ہاں جو دین کے محاذ ہے حج اکبر، صرف قرآن اور حدیث ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حج اکبر سے آگے کے 4 مہینے گنو، سمجھ رہے ہو؟ جی. اور آپ کی روایت کے لیے رجب، ٹھیک ہے، آپ کی روایت رجب کو بھی اس میں. آپ نے حج اکبر کی بڑی پیاری بات کی. اور حج اکبر حج کیسے کرنا ہے حضور یہ آپ ہاں میں اب چلو اچھا ہے، یہ آپ نے میرا فیوریٹ موضوع کھول دیا ہے. میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو شکراً جزیلاً کہوں گا، بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے چانس دیا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو حج کی روایت ہے نا، بلیک برڈ صاحب آخری میں حج پہ بات بتا رہا ہوں. دیکھو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سن رہے ہو؟ جی. ہم لوگ جو ہے نا، دیکھو ایک عام آدمی نا، عام ریڈی والا تندور والا عام آدمی عام روایت پرست ہے، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. میں تو صاف کہہ رہا ہوں. یہ تو ایک بات یاد رکھنا، جو جانتے بوجھتے ہوئے، ایک ہوتا ہے نا عالم، ایک اس پہ پہنچ جاتا ہے، وہ پہنچ کے وہ پھر انکار کرتا ہے، اس کو ہم دیکھو. قادیانی جو ہے نا، قادیانی وہ ایک آیت نہیں مانتے خاتم النبیین کی. واضح وہ جو شیعوں کی تکفیر ہے وہ بھی اسی طرح ہے. واضح آیات ہے نا، یہ جو ختم نبوت پہ نہیں مانتے نا. اگر ایک آیت نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے تو سوچو جو 200 سے زیادہ آیات نہیں مانتے منکرین قرآن روایت پرست، وہ مسلمان کیسے؟ سوال. ان پہ بات ہوگی نا کہ ہم آیات کو مانتے اچھا ابھی دیکھو آپ پھنس گئے ہو. اب آپ نے 4 مہینے ثابت نہیں کر سکے، کیوں؟ کیونکہ میں نے علل نکال کے رکھ دی ہے روایت کے. ایک ہی روایت ہے، وہ غریب روایت ہے. میں حضور میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں نا، حضور میں کر رہا ہوں نا، میں کر رہا ہوں نا حدیث آپ کی روایت میں پیش کروں. میں آپ کے حصے کا کام میں کر رہا ہوں. بلیک بیئرڈ صاحب آپ کے حصے کا، اللہ کے بندے آپ کو تو مجھے تھینک یو کہنا چاہیے. آپ کے حصے کا کام تو میں کر رہا ہوں. آپ کے اللہ کے بندے آپ کے حصے کا کام تو میں کر رہا ہوں. اب دیکھیں میں تو روایات کو نہیں مانتا، لیکن دیکھو میں نے آپ کی بخاری کی روایت پیش کی کہ نہ کی. آپ نے تھینک یو بھی نہیں بولا. بہرحال پتہ ہے ایوب راوی مدلس ہے. 3 علل سن لو. ایوب راوی مدلس ہے، اس کا شیخ مستور ہے، اور روایت غریب ہے. اگر آپ ایک سے دوسرا صحابی ثابت کر دو نا تو میں سب کے سامنے آپ سے معذرت کروں گا. میں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے میرے سے سوال پوچھا. اور آپ کو پتہ ہے آپ کے محدثین خود مانتے ہیں، آپ کے محدثین خود مانتے ہیں کہ اگر ایک صحابی بیان کر رہے ہیں نا کسی بھی چیز کو، اس سے منسوب ہو، وہ چیز حجت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ ابو جعفر طنولی صاحب یہ دیکھو قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا، مطلب ایکشن تو وہی ہے نا کہ دیکھو ناقصہ ہماری بخاری میں. آپ نے نہیں کہا، مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں کہا. حضور آپ نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی باتوں سے یہی تاثر نکلا ہے. تاثر یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا چیز سمجھائی؟ میں نے آپ کو جو جواب دیا نا کہ قرآن کو ہم مفصل اس طرح نہیں مانتے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. اچھا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے حج اکبر سے آگے کے 4 مہینے، ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا حج کا طریقہ ایسا ہی ہے. جی. آپ جو ہے نا یہ کب سے، مجھے یہ بتاؤ پہلے. ہیلو. جو ابھی جو مروج حج ہے یہ تو رسول اللہ کے بعد کا ہے. اچھا یعنی پہلے حج نہیں تھا؟ جی پہلے تھا، لیکن وہ دوسرے طریقے سے تھا. وہ دوسرا طریقہ آپ کو کس طرح پتہ لگا ہے؟ وہ مجھے روایات سے، تاریخ سے پتہ چلا ہے. اچھا آپ مجھے کوئی تھوڑا سا مجھے بتا دو تاکہ میں سرچ کر لوں کہ وہ حج کس طرح کرتے تھے. اس کا تو فی الحال تو میں نہیں دے سکتا، لیکن میں سرچ کر کے آپ کو پھر حضور ایک بات کو ناراض نہیں ہونا، میری بات میں ناراض نہیں ہونا. آپ تا قیامت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، لیکن تاریخ تو ہے نا. تاریخ کو آپ قرآن کے مقابلے میں لا رہے ہو. یہی تو لڑائی ہے نا ہماری آپ سے نا، یہی تو لڑائی ہے نا اللہ کے بندے، یہی تو لڑائی ہے ہماری اور آپ کی نا. دیکھو میں قرآن کروں، آپ تاریخ کر رہے ہو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں. بلیک بیئرڈ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ سعد نام ہے؟ بلیک بیئرڈ صاحب آپ کا اصلی نام سعد ہے نا؟ حضور اللہ کے بندے برصغیر کو چھوڑو نا یار، برصغیر کو چھوڑو نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ امریکہ، برصغیر، جاپان سب کو چھوڑو، آپ کا اصلی نام سعد ہے نا؟ سعد صاحب میری چھوٹی سی عرض سن لو. آپ نے کہا حج، ہمارا یہ ایمان ہے. سن لو پہلے 1 منٹ، اب ہمارا نقطہ نظر سن لو. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ ارنا مناسکنا، انہوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں طریقہ عبادات سکھا. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو سکھائے عملی تواتر سے. سنن الذین من قبلکم، ٹھیک ہے، ان سے چلے. اچھا جو تبدیلیاں
وقت کے ساتھ آ سکتی ہیں یا جو بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے، رسول اللہ نے پھر عمل کیا اور ان سے وہ عمل دیکھ کے آج تک ہم پریکٹیکل یعنی کیا کہنا چاہیے، آنکھوں سے دیکھا ہوا آبزرویشن، آنکھوں سے دیکھ کے سیکھے ہوئے کے قائل ہیں۔ اچھا آپ مجھے اگر کہو گے نہیں ابو جعفر تنولی صاحب یار یہ کیا بات کی آپ نے، یہ دیکھو ہماری سنن ابن ماجہ میں حج کی ساری روایت لکھی ہوئی ہے۔ حضور یہ جو آپ کا سٹانس ہے نا، یہ منکرین حدیث کا سٹانس ہے ہی نہیں۔ حضور چھوٹی سی عرض کریں نا، حضور تھوڑی سی عرض کر، حضور غامدی کو یار بیچ میں کیوں لا رہے ہو یار؟ میں نے غامدی کا نام لیا ہے، مجھے بات تو کرنے دو نا، مجھے بات تو کرنے دو نا۔ اور یار مجھے کسی سے کیا لینا اللہ کے بندے، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو حج کی روایت ہے نا، آپ مجھے حج ثابت کر سکتے ہو اپنی روایت سے مکمل؟ بالکل ثابت کر سکتا ہوں۔ نہیں کر سکتے تا قیامت، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں۔ اچھا وجہ بتاؤں؟ اچھا وجہ سن لو نا، وجہ سن لو، میں وجہ بتا رہا ہوں نا، وجہ بتا رہا ہوں۔ حج کی جو سب سے مفصل روایت ہے نا آپ کے پاس تفصیل شدہ، وہ ہے جعفر عن ابیہ عن جابر، یعنی جعفر عن باقر عن جابر۔ اس سند پہ آپ کے محدثین کی جرح ہے۔ اچھا جی آپ کو نہیں پتا نا، لیکن میں نے آپ کو بتا دی ہے، میں حلفاً لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ نے اگر حج اپنی روایات سے ثابت کر لیا تو میں کہوں گا جی سعد عرف بلیک بیرڈ میرا استاد ہے۔ حضور میں جو اتنی اونچی آواز میں اتنا سینہ چوڑا کر کے جو بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ میں آپ سے یس کر رہا ہوں کہ آپ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ہر چیز روایات سے۔ اچھا آپ نے کبھی طواف کیا ہے؟ نہیں میں حج پہ نہیں گیا۔ مطلب والدین یا کوئی کسی نے تو کیا ہوگا نا؟ ہاں جی کیا ہوا انہوں نے۔ اچھا انہوں نے کعبے کے چکر رائٹ سے لیفٹ لگائے ہیں، دائیں سے بائیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ یہ مجھے آپ روایات سے ثابت کر کے دیں۔ چلے ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا چونکہ ایسے سوال ہے حضور یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کی جو مفتی ہے نا دیوبندی، کیا نام ہے، طارق مسعود، آپ مجھے نہیں پتا آپ قائل ہو یا نہیں ہو، وہ بندہ عملی تواتر کا قائل ہے۔ یہ جو آیت ہے نا حضور، یہ جو آیت ہے نا، نہیں آپ ہم سے ثبوت کیوں پوچھ رہے ہو کہ حج کس طرح آیا، آپ نے نماز کہاں سے سیکھی؟ یہ تو ہم تو آپ، یہ تو ہماری وہ دلیل ہے عملی تواتر کی۔ نہیں دیکھو جو یاکم سنن الذین من قبلکم، یہ اللہ نے دیکھو اپنی جو نماز روزہ، یہ رسول اللہ محمد، سنو نا، رسول اللہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے سوال کو سمجھے نہیں، آپ جو اتنی یہ سب کچھ انرجی ضائع، بھائی میں نہیں انرجی ضائع کرتا، میں انرجیٹک ہوں۔ میں جو آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں وہ بات یہ تھی اس میں کہ، اور ہم اپنی ویڈیوز میں نا آپ کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا اب جو معاملہ تھا وہ اس کا کہ آپ نے مجھے کہا کہ قرآن کو آپ ناقص مانتے ہیں۔ اچھا دیکھو آپ حج سے بھاگ رہے ہو، دیکھ لو اب، چونکہ آپ نے دیکھا آپ پھنس گئے ہو تو آپ موضوع چینج کر رہے ہو۔ جی میں بھاگ رہا ہوں، اب میری بات سنیں۔ یعنی آپ نے اعتراف کر لیا کہ آپ حج کے موضوع پہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تو پھر میں اگلے موضوع پہ چلوں؟ اگلے موضوع کا تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے، میں تو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بات چھیڑی کہ حج کی بات کس نے چھیڑی، مجھے یہ بتائیں۔ میری بات سنیں گے؟ حج کی نہیں، میں سن رہا ہوں، حج کی بات کس نے چھیڑی پہلے یہ بتاؤ آپ۔ حج کی بات جو آپ نے جو سوال کیا تھا نا، اس کے آپ نے کہا کہ آپ کو حج کس طرح، حج کا طریقہ کس طرح پتہ ہے، آپ نے کہا نا، تو پھر میں نے آپ سے عرض کی حضور آپ یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال لو، جو اکثر منکرین قرآن روایت پرستوں کے ذہن میں ہے نا کہ ہر چیز کا طریقہ ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ حج اپنی روایات سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ سند ضعیف ہے۔ دیکھو حج کے لیے ایک روایت تو ہے نہیں، حج کے لیے متعدد روایات موجود ہے اور مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حضور آپ کی بات درست ہے، حضور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو مفصل روایت ہے، اچھا جو دوسری ہے نا اس کے اندر بھی جروحات ہیں، لیکن دوسری روایت میں ہے موجود، میں دوسری روایات میں بھی جرح ہے نا اللہ کے بندے۔ میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، شعبہ بن حجاج نام سنا ہے؟ شعبہ بن حجاج، جی سنا ہوا ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے، تاریخ یحییٰ بن معین حوالہ لکھ لو میرے پاس سے، اس نے اعتراف کیا کہ ہمارے پاس جو میرے اصحاب ہیں وہ صرف 5 سچے ہیں، 5 اس کے اصحاب میں سے اندازہ کرو۔ یعنی یہ اسی طرح کہ آپ کی کلاس میں، آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا میرے کلاس وہ روم میٹ ہیں یا میں پڑھاتا ہوں یا پڑھتا ہوں واٹ ایور جو بھی ہے، آپ کی اگر مثال کے طور پہ آپ استاد ہو، آپ کی کلاس میں 50 بچے ہیں، آپ اگر یہ کہو کہ 50 میں سے 2 پاس ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 48 فیل ہیں۔ شعبہ بن حجاج خود اعتراف کر رہا ہے کہ 5 میرے اصحاب میں سے سچے ہیں، صرف 5، صرف کا لفظ اس میں فقط ہو رہا ہے، تو باقی کیا ہوا پھر؟ اچھا اس نے
آپ یہ جو ابھی دعوے کر رہے ہیں نا، اس کا آپ مجھے حوالہ تو دے. حضور میں آپ کو ایک نہیں، میں آپ کو اپنی ویڈیو دوں گا. حوالہ مانگے میں پوری ویڈیو دوں گا. چلے ٹھیک ہے، ویڈیو مجھے دے دیجیے گا، میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں باقاعدہ، ان چیزوں کو میں خود چیک آؤٹ کرتا ہوں، میں کراس. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ باتیں سچ نکلیں، اگر یہ ساری باتیں سچ نکلیں تو پھر کیا مطلب اگر سچ نکلی؟ آپ نے کہا نا میں ابھی اس کو چیک کروں گا. اگر یہ تمام حوالے جو میں دے رہا ہوں یا جو باتیں میں کر رہا ہوں یا جو دعوے میں کر رہا ہوں یہ سب کے سب سچ نکلے تو پھر نہیں، یہ سچ نکلے اور اس کا مقصد بھی وہی ہو جو آپ مقصد بتا رہے ٹھیک ہے. اگر اس کا مقصد بھی وہی ہوا تو پھر بے شک آپ درست ہے اور میں غلط ہوں. ہاں. اور ایک چیز کو حوالہ آپ کو اور دوں گا. امام بخاری کا استاد ہے علی بن جاد، ٹھیک ہے، اس سے منسوب اس کا تو میں نے دیکھا ہوا. نہیں وہ میرے خیال میں شیعہ علی نہیں، اس کو وہ دوسرا موضوع معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ دوسرا ہے. اس کا شاگرد تھا بغوی، ٹھیک ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کو مسند بغوی بھی کہتے ہیں اور جادیات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر اہل حدیث کے مطابق صحیح سند ہے، ٹھیک ہے. اس کے مطابق یہ جو اس کا میرے ذہن سے نکل گئی ہے وہ حوالہ، ہاں، یہ جو شعبہ ہے نا، شعبہ بن حجاج، یہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ میں سے صرف 2 بندے ایسے ہیں جو تدلیس نہیں کرتے. اندازہ کرو اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. ایک عمرو بن مرہ راوی ہے اور ایک اور ہے، یہ 2 ہیں. ان دونوں کا نام لے کے اس نے کہا ہے کہ یہ لوگ تدلیس نہیں کرتے. یعنی باقی حضور آپ کی 95% نا، آپ کی 95% راوی جو ہے نا، 95% ضعیف، کذاب، مستور، مدلس ہیں. مدلس مجھے نہیں پتا، آپ کو اس کی تعریف پتہ کہ نہیں پتا؟ مدلس کا مجھے ایریا ہے. اچھا ہے نا آئیڈیا. شعبہ، اچھا آپ کا قتادہ مدلس ہے، ابن شہاب الزہری مدلس ہے، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، امام آمش، میں دوں گا سارے والے، امام آمش مدلس ہے. آپ کے جتنے بھی ٹاپ کے راوی ہیں سب کے سب مدلس ہیں. اور آپ پھر ہمیں کہتے ہو کہ آپ لوگ کافر ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے ان ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کی روایت کو نہیں مانتے. بتاؤ. چلے ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ ابھی جو ہے اتنا انرجی چلو، آپ اس کی بجائے یہ کریں کہ آپ مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کال اٹھائی، اور پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے 5 منٹ کا کہا تھا، پھر 5 منٹ میں نے اور لیے، پھر 5 منٹ اور لیے، کرتے کرتے 35 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو حضور یہ چھوٹی سی عرض ہے، دیکھو یہ چھوٹی سی عرض ہے. دیکھو میں نے اس کو بھی بلایا، مفتی اسد کو، جانتے ہو نا. اب اچھا میری اس سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، کم از کم 25-30 منٹ. ایک تو وہ صاف نہیں تھا، اچھا دوسرا وہ بندہ اب میری کال نہیں اٹھا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے لگایا ہوا ہے، وہ نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں نا، میں نے اس کو یہاں سے پکڑا. اب وہ سمجھ گیا ہے، وہ علم جرح و تعدیل میں 0 ہے. اس کو کچھ بھی نہیں پتا راوی مدلس کیا ہے، روایت مرسل کیسے کہتے ہیں، منقطع کیا ہے، کسی چیز کا نہیں پتا. بس وہ جی فلانا منکر روایت، فلانا منکر حدیث، فلانا یہ. اچھا میری اب اگلی ویڈیو آ رہی ہے حدیث پہ. حدیث کیسے کہتے ہیں، قرآن کا شیخ الحدیث کون ہے اور بخاری کا شیخ الحدیث کون ہے، اس کا لنک بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا میں. ٹھیک ہے، ڈن. اوکے 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 اوکے، اللہ حافظ. یہ جو آپ نے حوالوں کا ذکر کیا، یہ میرے ساتھ کائنڈلی شیئر کریے ادھر ان باکس میں. میں ابھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ. دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ایک مناظرہ تھا، تو یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے، سن لیں. اب یہ منکرین قرآن روایت پرست جو ہیں انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، نہ حج ثابت کر سکتے اپنی روایات سے، نہ نماز ثابت کر سکتے ہیں، اور پھر قرآن پہ اٹیک کرتے ہیں نا، قرآن سے مہینے ثابت کرو. تو میں نے بتایا، میری اس پہ ویڈیو بھی ہے، یہ اسکرین پہ چل رہی ہے ویڈیو، اس کا لنک میں نیچے دوں گا. حج جو 4 مہینے ہیں نا اس کی حرمت کے، وہ بھی قرآن سے ہم نے ثابت کیے ہیں. تو یہ حال ہے دوستو. یہ باتیں بڑی بڑی ابو جعفر تنولی کو چیلنج کریں گے. ہاں دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا اشر کیا ہم نے. تو بس یہی میں نے آپ سب سے درخواست ہے، بس دعا کیا کریں ہمارے لیے. تو دعا میں یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر کسی سے مناظرہ کریں گے، پھر کسی کو انشاءاللہ اسی طرح رگڑا دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. قرآن زندہ آباد.